नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन शैआ। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयतों को साफ़ करे और हम जो कुछ सीखें हमें अल्लाह ताला अपने साथ जोड़े, अपने अपना कुर्ब अता फरमाए। और अल्लाह ताला इसीलिए हमें इस आयत में कह रहे हैं, आया नंबर 43 में सूरत अल-निसा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकरबू, ना तुम करीब जाओ, अस्सलाता, नमाज के। नमाज जो है एक ऐसी इबादत है जो जिसका जवाब हमें देना पड़ेगा, जिसको हमें अल्लाह ताला के हजूर इसको पेश किया जाएगा। कहा गया कि नमाज मत पढ़ो इस हालत में जबकि तुम सुकारा नशे की हालत में हो, हत्ता तालमू, यहाँ तक कि तुम जान लो, मा तकूलूना, कि जो तुम कहते हो, तो जो तुम कह रहे हो उसको जान लो, वला जुनूबन, और ना हालत जनाबत में। अब ये जो है शराब की मजमत यहाँ पे और कबाहत के सिलसिले में सबसे पहले सूरत अल बकरा में ये नाजिल हुई थी 219 आयत में, कि जिसमें शराब और जुए को गुनाह कहा गया था और कहा गया था कि उनके नफ़े से बढ़कर बड़ा अ, कोई नफ़ा नहीं है। इस वक्त शराब और जुए में बड़े नफ़े हैं, बड़े फायदे हैं। हर शर में, आज एक बात और नोट कर लें नोट्स के अंदर, हर शर में फायदा भी है और नुकसान भी है। हर शर का फायदा भी है, नुकसान भी। अल्लाह ताला ने उसके फायदे भी बनाए और ये हमारा इम्तिहान है कि हम उससे फायदा उठाते हैं या हम उससे नुकसान करते हैं, देते हैं अपना। तो इस पर और नुकसानदेह जो हमारे लिए चीज़ें हैं वो हराम कर दी गई हैं। तो इस पर बहुत से मुसलमानों ने शराब छोड़ दी थी तब, और बाद में अ, जो बाज थे उन्होंने अपना कंटिन्यू रखा, पीते रहे और नफ़ा उठाते थे उसका, उससे बेचते भी थे, काम भी करते थे। अली रदिया तला बयान करते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रदिया तला ने हमारे लिए खाना पकाया, फिर हमें बुलाया, हमें शराब पिलाई, शराब ने हमें मदहोश कर दिया। इतने में नमाज का वक्त आ गया और उन्होंने मुझे इमाम बना दिया। मैंने पढ़ा, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून व व नहनु नहबुदु मा ताबुदून, के कह दीजिए कि ए काफरो, मैं इसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और तुम इसकी इबादत करते हैं, और हम इसकी इबादत करते हैं जिसकी तुम इबादत करते हो। जाहिर है इससे आयत के मायने कुछ से कुछ और हो गए, मतलब ही चेंज हो गया। तो इस वक्त नाउज़ बिल्ला, तो इस उस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि तुम लोग तो आयतें ही गलत पढ़ रहे हो। ला तकरबुस सलात व अंतुम सुकारा, ये सूरत अल निसा की आयत नाजिल होगी। इस पर लोगों ने नमाज के औकात में शराब तर्क कर दी, कहा कि उस वक्त बिल्कुल नहीं पीनी। यहाँ तक कि सूरत मायदा की आयत आ गई, 91 और 19 नाजिल हुई, जिसमें शराब कतई तौर पर फिर हराम कर दी गई थी, 3 स्टेजेस में। हम क्या कहते हैं, हम किसी की इस्लाह करना चाहते हैं तो हम कहते हैं यहीं पर ही खत्म हो जाए, आज ही इस्लाह हो जाए। हम आज ही इस्लाह नहीं कर सकते। कोई मुसलमान हो तो हम कहते हैं आज ही ये सारे काम शुरू कर दे, नहीं, बतदरीज, स्लोली स्लोली। पहले सूरत अल बकरा में आया हुक्म, फिर सूरत अल निसा में आया, फिर सूरत अल मायदा में आया। तो फिर ये कहा गया कि नींद का गलबा जब आ जाए, अंतुम सुकारा, और ये सकरान की जमा है, सीन काफ रे अलिफ नून, सकरान इसकी जमा है। जब नींद का गलबा आ जाए, और फिर एक हदीस भी आती है जिसमें यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद की हालत में नमाज से मना फरमाया कि कि तुम्हें मालूम ही नहीं है तो कि तुम क्या पढ़ते हो और क्या ना क्या नहीं पढ़ते, तो तुम क्यों ये नशे की हालत में नमाज पढ़ रहे हो। अब कुछ लोगों ने नमाज पढ़नी ही छोड़ दी, चलो हमें तो रात को इशा की नमाज वक्त वक्त नींद आ रही होती, ये थोड़ी कहा गया।
تو یہ بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس میں پھر نماز میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، کہ ہوش میں آ جاؤ، نہاؤ، نشہ ختم کرو. نشے کو ختم کرنا ضروری ہے. اور پھر صلات یعنی نماز کی جگہ، جہاں جہاں مسجد ہیں، جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، اگر مسجد سے گزرنا پڑے تو مجبوری کی صورت میں گزر سکتے ہیں. لیکن مطلب کہ وہاں اگر آپ نشے کی حالت میں یا آپ ایسی حالت میں ہیں تو وہاں پہ پاس بھی مت جائیں. ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو راجع قرار دیا ہے. بس یہاں مضاعف اور مخذوف ہے، یعنی کہ لا تقربو موادی الصلاۃ، یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ یہی جمہور زیادہ علماء کا مسلک ہے کہ جنبی اور حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا جائز ہے، ٹھہرنا جائز نہیں. خاص طور پہ مسجد کے جو 3 اور 4 روز جو سامنے کے ہوتے ہیں، اس میں حائضہ جس کو پیریڈز آئے ہوتے ہیں، یا پھر جو جنوبی ہوتا ہے. جنبی کون ہوتا ہے؟ جنابت کی حالت، سیکشول انٹرکورس کیا ہوا ہے، پاک نہیں ہے. بات یہ تھی کہ بہت سے صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، ان کے لیے غسل کر کے وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا تھا. تو جب یہ آیت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کا جو دروازہ تھا صرف وہ اپنے دروازے کے ساتھ کھلا رکھا. مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے جو تھے وہ بند کروا دیے تھے. حضرت ابوبکر سے ویسے ہی پیار بہت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی اتنی مہربانیاں تھیں ان پر. بعض جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی دروازہ کھلا رکھنے کی روایت آتی ہے، لیکن زیادہ جو اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. خیر، خلاصہ یہ ہے کہ جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے، ٹھہر نہیں سکتا. اور حیضہ عورت جس کو جس کو پیریڈز آئے ہیں، وہ وہاں پیچھے کی سائڈ پر ٹھہر سکتی ہے، کیونکہ اس کو کہا گیا عید کی نماز میں بھی آؤ. تو گویا کہ آیت کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، سمجھ آ رہی؟ یہ پہلا حصہ، حتی تعلموا ما تقولون. دوسرا حصہ جو ہے، کیونکہ نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے، دوسرا ہے کہ اور یعنی اس جنبی ہونے کی حالت میں مسجد کے قریب نہ جاؤ، الا یہ کہ رستہ عبور کر کے گزر جاؤ. پھر دوسرا حصہ آتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم مریض، او علی سفرن، یا سفر میں، او جاء احد منکم، یا آیا کوئی ایک تم میں سے، من الغائط، قضائے حاجت کر کے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو تم نے عورتوں کو، فلم، تو نہ، تجدو تم پاؤ پانی، مان پانی، فتیممو، تو یہ تیمم کر لو، سعیدن، مٹی، طیبہ، پاک سے، فمسحو، اور پھر مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، ٹھیک ہے، فمسحو بوجوہکم وَأَيْدِيكُمْ. اب یہاں پر سفر سے مراد مطلق سفر، all kinds of سفر ہے، چھوٹا سفر، بڑا سفر. تو یہاں پر تیمم کا جواز کے لیے اتنے سفر کی کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنا چھوٹا سا سفر ہوگا تو تب تیمم کر لو، یا جس میں نماز قصر پڑھی جا سکتی ہے جیسے ویسے اس میں خالی تیمم کرو. نو، نتھنگ. قضائے حاجت سے آیا ہو، یعنی کہ واش روم گیا، تو اس کے انڈر ہر چیز آ جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. چھونو، یعنی کہ واٹ ایور، باتھ روم گئے ہو، وضو ٹوٹ گیا، بس اس میں ہر چیز آ جائے گی. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کلیئر لکھ لیں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے. عورتوں کو چھونے
اور اس سے مباشرت سے مراد جمع ہے، سیکس، سیکشول انٹرکورس، ورنہ صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں گھر میں لیٹی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے، تو سجدے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں سامنے سے ہٹا دیتے، تو خالی عورت کو چھونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ او الا سفرن کا مقصد یہ بھی ہے کہ سفر میں پینے کے لیے تو پانی ہے مگر وضو کا غسل کے لیے پانی نہیں ہے۔ اور بیماری کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے استعمال سے بیماری ہونے یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے۔ پانی لگا تو اس زخم کو اور انفیکشن ہو جائے گی۔ عمر بن ناس کو ایک سخت سردی کی رات تھی تو احتلام ہو گیا، انہوں نے یہ تیمم کر لیا، یہ آیت پڑھی۔ احتلام کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی سکریشن، واٹر سکریشن ہو جائے جب انسان کے کسی پرائیویٹ پارٹ سے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے، مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا، تو بلکہ لوگوں نے ان کو کہا کہ بھئی تم نے کیوں تیمم کر لیا؟ یہ عمر بن عاص کی بات کر رہی ہوں کہ بہت سردی تھی اور انہوں نے تیمم کیا تھا۔ پھر ہے فلم تجدو ماء، پانی نہ آئے، پانی نہیں پانے میں کی صورت میں کیا شامل ہے کہ پانی میسر ہی نہ ہو، نمبر ون، ٹینکر ہی نہیں آیا، پانی آ ہی نہیں رہا، یا جو پانی ہے بس وہ پینے کے لیے، یا بھی بیماری یا عذر کی بنا پر پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا، پانی استعمال کیا تو زخم بڑھ جائے گا، یا بہت ٹھنڈ ہے اور پانی لگنے سے سردی لگ سکتی ہے، نمونیا ہو سکتا ہے، اور بہت جان جو ہے وہ بہت بیمار ہے، لیکن بندہ کہتا ہے کہ نہیں، بستر سے اٹھے، گرم گرم بستر سے جا کے پانی بھی ٹھنڈا اور تیمم کر لے اور پھر بیمار ہو جائے، نہیں، یہ یاد رکھ لیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو۔ یہ میں کہیں اور سے پڑھ رہی ہوں، اچھا یہ زبانی یاد۔ اچھا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَتَيَمَّمُوا، کس سے تیمم کرنا، کس چیز سے ہے؟ مٹی، پاک مٹی سے، یہ ضرور ہونی چاہیے گھر میں۔ یہاں پہ پاک مٹی، صعیدن، صعید، صاد عین دال، پاک مراد پاک مٹی، خواہ کپڑے، کاغذ یا کسی جگہ کے ارد گرد سے حاصل ہو جائے۔ اس کی کئی دفعہ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں مکہ، اور جاتے وقت راستے میں مدینہ، مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ آتے وقت جاتے وقت جو ان کے باتھ روم ہوتے ہیں وہاں اکثر ریت ہوتی ہے اس میں، باتھ روموں میں پڑی ہوئی۔ کبھی پاکستان میں بھی آپ نے اگر سفر کیا ہو، ویسے تو میں نے اتنی جگہوں پہ سفر کیا ہے، ابھی میں نوو اسکوشیا گئی ہوئی تھی تو ہم لوگ گاڑی میں تھے، تو کسی جگہ رکے اور وہ بھی ایسے ہی کہیں گنجان جگہ پہ، گنجان جگہ پر وہ تھا، اللہ اکبر، بات واش روم تھا، تو وہاں پہ مٹی جو ہے روشن دان کے اوپر مٹی پڑی ہوتی، وہاں سے آپ پاک مٹی لے سکتے ہیں۔ میں اس سے ہاتھ بھی اسی سے دھوتی ہوں جو مٹیاں پڑی ہوتی ہیں وہاں پر، صابن تو ہوتے نہیں ہیں، اور مٹی پاک کرتی ہے، سعیدن طیبہ، صابن نہ ہو تو مٹی بہت زبردست ہے یوز کرنے کے لیے۔ تو اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے یہ سوری سعیدن مراد پاک مٹی، خواہ کپڑے، کاغذ، کسی جگہ کے گرد بھی وہ پڑی ہو، گاڑی پہ اوپر پڑی ہے، کسی پاک چیز پہ پڑی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث آتی ہے کہ فرمایا کہ ہمیں 3 باتوں میں لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے، لکھ لیں گے
یہ حدیث ہمیں تین باتوں میں لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے، جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے۔ کمال ہو گئی۔ تو ہمارے لیے زمین کی مٹی پاک ہے۔ تیمم خواہ وضو کے لیے ہو یا غسل کے لیے، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، صرف نیت مختلف ہوگی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک جہادی سفر میں انہیں احتلام ہو گیا تو انہوں نے زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اتنا ہی کافی تھا؟ یعنی کہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اس وقت ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا، اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر ان پہ پھونک مار مار کر انہیں اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مل لیا، کہ بس اتنا ہی کر لیتے کافی تھا تیمم۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تیمم کا طریقہ۔ اور یہاں پہ میری پیاری بہنوں، اس کو نوٹ کر لو، کبھی نہیں بھولو گے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، چہرہ پہلا ہے، باؤ جیم ہا، وجہ، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں، چہرہ پہلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مارا، مٹی پہ مارا، پھر اس میں پھونک مار دی کہ اڑ جائے، کہ مٹی والا چہرہ منہ میں نہیں لے کے جانا، اپنے چہرے، پہلا وجوہ ہے، پھر ہاتھ دونوں طرف سے آگے پیچھے، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو یہ طریقہ ہے۔ میں ابھی آپ کو نا ویڈیو کھول کے بھی دکھا دوں گی، کیونکہ اس کو صحیح طرح آنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تیمم کا طریقہ ہی سب سے بہترین ہے۔ اور یہ آپ کو نیکسٹ ویک سلمہ جی آپ سے سنیں گی کہ آپ تیمم کیسے کرتے ہیں۔ پھر سے بتاتی ہوں، ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مار کر، یا مٹی پر، یا پتھروں پر، یا لفافے میں مٹی کا بھی پتھر ہوتے ہیں، ان کو لے کر چہرے اور ہتھیلیوں پر مل لیا جائے۔ اور بعض احادیث میں 2 دفعہ زمین پر ہاتھ مارنے اور کونیوں تک ملنے کا ذکر ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے۔ کہیں پہ بھی اور کچھ آپ پڑھیں گے تو اس کو ختم کر دیں، اس کو فالو نہیں کرنا۔ اب کچھ نماز کے بارے میں اور باتیں اور یاد دہانی میں کروا دوں اس آیت کے حوالے سے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، حاجت پوری کرنی ضروری ہے، پہلے حاجت پوری ہوگی، کوئی حاجت بھی آپ کو کھانا پینا ہے، پہلے جا کے کھا پی آئیں، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے اپنی حاجت پوری کر لے، تاکہ جب وہ نماز میں داخل ہو تو اس کا دماغ فارغ ہو۔ کھانے کی ضرورت ہے تو کھا لے، یا رفع حاجت کی ضرورت ہو تو فارغ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں ہے، نہ وہ شخص نماز پڑھے جس پر پیشاب پخانے کی ضرورت غالب آ رہی ہو، پہلے فارغ ہو جائیں۔ یہ حکمت کی بات ہے۔ کام کر کے کوئی حاجت ہو تو اسے پورا کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نیند، اب اس کا یہ بھی نہیں مطلب ہے کہ بھئی اسی میں آپ لگے رہیں۔ جیسے روزہ کھولتے ہیں تو روزے میں آپ سب سے پہلے کھجور اور پانی پی لیں، پھر نماز پڑھیں، پھر خشوع زیادہ ہوئے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پکوڑوں میں ہی آپ کی جان پھنسی ہوئی ہے اور سموسوں میں، تو بہتر ہے کہ آپ پکوڑے سموسے کھا لیں، پھر آپ نماز پڑھ لیں۔ کیونکہ جب تم میں سے، کہا گیا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اس سے کیسے سرگوشی کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور پھر جب سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری صفوں میں تھا، اور فرمایا، اے فلاں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حکمت تھی کہ وہ پیچھے تک دیکھ لیتے تھے۔ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔
تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اس سے کیسے سرگوشی کر رہا ہے۔ نماز میں دل کی حاضری ہونی ضروری ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہ لفظ یاد کرنے والے ہیں جو آپ کے دل پہ لکھے ہونے چاہیے۔ نماز میں دل کا حاضر ہونا، دل کی حضوری، انسان کو وسوسے نہ آئیں، وسوسے آئیں تو تھوک دے ایک طرف رائٹ ہینڈ سائڈ پر، سوری لیفٹ پر تھوک دے۔ ہر غفلت میں ڈالنے والی چیز سے بچے، ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو اس کا خشوع کو ختم کرے۔ سوچنا چاہیے کہ اسی لیے شراب کا خریدنا، بیچنا، پلانا سب حرام ہے، کیونکہ یہ ایسی اور اس سے اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے، جس کا قطرہ بھی حرام ہے۔ ابھی میں بخاری، کل پرسوں میں بخاری میں پڑھی تھی شراب کے بارے میں، ہم لوگ آیات پڑھے تھے کہ جس کا جس کا زیادہ زیادہ پینا حرام ہے، اس کا قطرہ پینا بھی حرام ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں آپ کے ایک گھونٹ پی لیں کہ یہ تو ہمیں دوائی کے طور پہ پی سکتے ہیں، تو بس استغفر اللہ۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو جزوی طور پر حرام کی گئی وہ حرام کی گئی۔ کہا نا سورت یہ المائدہ میں آتا ہے، انما خمر والمیسر والانصاب والازلام رجسن، رجس ہیں، شیطانی کام ہے، ان سے بچتے رہو۔ یہ ایسا شیطانی کام ہے کہ اس سے، اور پھر جن جن چیزوں سے بھی شراب بنائی جاتی تھی وہ بھی سارا بتایا گیا کہ شراب منع کر دی گئی، اور جب ان کو منع ہوئی تو اللہ اکبر انہوں نے ساری بہا دی۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جہالت پھیل جانا، دین کا علم کم ہو جانا، زنا کھلم کھلا ہونا، شراب علانیہ پیا جانا، مردوں کی کمی، عورتوں کی کثرت، یعنی یہاں تک کہ 50 عورتوں کی خبر گیرا ایک مرد، مطلب کہ 50 عورتوں پر ایک مرد جو ہے وہ ان کا خیال رکھ رہا ہے۔ آج دیکھ لیں آج کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ شراب جس وقت ہم پر حرام ہوئی، اس وقت مدینہ میں انگور کا شراب بالکل کم پائی جاتی تھی، تو یہ پکی ہوئی کھجور سے بنایا کرتے تھے شراب کو۔ خیر، جو شراب کی حرمت اتاری گئی، اسی وقت سب نے فرما برداری کی اور شراب کو چھوڑ دیا۔ بے شمار شراب کی حدیثیں ہیں کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی ہوں، اتنی زیادہ اس کی ممانت ہے۔ اور کس کس جو برتن تھے ان کو بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا کہ جہاں شراب کے برتنوں کو بھی مت یوز کرو۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ٹھیک ہے، اور پھر نیکسٹ ہم تھوڑی سی نیکسٹ آیت کر لیتے ہیں، اور پھر میں نے زیادہ تر چیزیں تو اچھا، میں نے جو الفاظ نہیں آپ کو کروائے وہ ہے ایکسیپشنل، جن لوگوں کی گزرگاہ مسجد ہو یا کوئی ضروری کام آ پڑے تو مسجد کے اندر سے بھی گزر کر جایا جا سکتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا پوائنٹ۔ پھر جنوبن، یہ لفظ جنب سے آیا ہے، جیم نون بے، دور۔ جنب کا مطلب ہوتا ہے دور، بعید کو کہتے ہیں، دور، کہیں دور کو کہتے ہیں، کیونکہ انسان ناپاکی کی حالت میں نماز اور روزے سے دور ہوتا ہے، تو اس سے جنوبی کا لفظ بنا ہے۔ جنابت کو حد سے اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑی ناپاکی ہے۔ اب جنابت ہوتی کس طرح، اب اس کی بھی میں وضاحت آپ کو کر دوں۔ جنابت کی صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1، جو جمع کی صورت میں ہو، سیکشول انٹرکورس۔ نمبر 2، جو شہوت کی بنا پر منی نکلنے سے ہوتی ہے، آپ نے سیکشول کوئی چیز سوچی اور اس پہ آپ کی منی نکل گئی۔ نمبر 3، احتلام کی وجہ سے آپ کو ایک سیکریشن آ گئی۔ نمبر 4، حیض و نفاس، پیریڈز،
اور نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت آپ لوگوں میں سے اور مزی کا نکلنا جنابت کی حالت نہیں، مزی صرف جنابت کی حالت نہیں ہے۔ اب آپ نے ان میں مزی، احتلام اور ان کیا یہ آپ نے نماز نبی میں پڑھا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، پیج بتایا تھا، آپ کو پڑھنے کا بتایا تھا، کیا پڑھا تھا آپ نے؟ اگر نہیں پڑھا تو نیکسٹ ویک آپ، سسٹر سلمہ پلیز آپ اس پیج کو پڑھ دیں ان سب کے سامنے، تاکہ ان کو میم کلیئر ہو پڑھا جائے۔ تھا، پڑھا تھا؟ غسل ماشاء اللہ، جنابت کا طریقہ ماشاء اللہ، 82 پیج پہ تھا۔ پڑھا تھا گڈ نماز میں۔ گڈ 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 گڈ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجد میں جائے نماز پکڑا دو، مجھے مسجد میں جائے نماز پکڑا دو۔ حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی سے بالکل جڑا ہوا تھا۔ میں نے عرض کی کہ میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں، اس لیے مسجد ہی سے اٹھا لاؤ، جانی کہ وہ ان کو کہا کہ تم جنابت کی حالت میں ہو، جاؤ مسجد سے لے آؤ۔ تو طہارت نماز کے لیے لازمی ہے۔ نمبر 1، طہارت، پاک ہونا۔ ایک ہوتا ہے حدث اصغر اور ایک ہوتا ہے حدث اکبر۔ حدث اصغر کیا ہے؟ چھوٹی ناپاکی، چھوٹی ناپاکی ہو گئی، پیشاب کیا، واش روم گئے، اس کی صورت میں یا گیس نکل گئی، اس میں وضو کرنا ہوگا۔ حدث اکبر بڑی ناپاکی کی صورت میں غسل کرنا فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے۔ غسل جنابت کیسے کرتے ہیں تھوڑا سا وہ بتا دوں۔ پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، نمبر 1 استنجا ہے۔ پھر نماز کے وضو کی طرح پورا وضو کر لیتے۔ اب پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جزوں پر، جڑوں میں داخل کر لیتے۔ پانی لے کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پر 3 چلو ڈال لیتے، 3 چلو اچھی طرح، تب سارے جسم پر پانی ڈالتے، آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔ تو یہ تھا جنابت کا۔ اور ایسی بیماری جس میں وضو کرنے سے انسان کی صحت کا نقصان ہو جائے، مثلا موت ہی ہو جائے یا اس بیماری میں اضافہ ہو جائے، بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، تو تیمم کی رخصت ہے۔ پھر آ گیا سفر، بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اس آیت، کیونکہ یہ آیت بہت غائط کا بھی آپ کو میں بتا دوں، غائن یا تو، غائط یہ ہے، غائط زمین کے چھپے حصے کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، زمین کے چھپے ہوئے حصے کو کبھی نہیں بھولے گا۔ من الغائط، قضائے حاجت کرنا۔ غائط کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ زمین کے ایسے حصوں میں انسان رفع حاجت کے لیے جاتا ہے جو اس کے لیے نرم جگہ ہوتی ہے۔ ظاہرہ اگر سخت جگہ پر پیشاب کرے گا تو وہ پیشاب کی چھینٹیں اپنے اوپر آتی ہیں۔ تو اس سے پھر کیا مراد لی گئی؟ یہ لفظ استعمال، دیٹ پلیس، جیسے ہم باتھ روم، مجھے باتھ روم آیا، کئی لوگ کہتے ہیں نا میں واش روم جا رہی ہوں، یہ یہیں سے ہی نکلا ہے سب کچھ۔ اب واش روم اور اب میں یورن کرنے جا رہی ہوں، یا میں اب مجھے پخانہ آیا ہے، یا ایسی ان چیزوں سے زیادہ ذرا ڈیسنٹ لگتا ہے میں ٹوائلٹ جا رہی ہوں۔ پہلے ٹوائلٹ ہوتا تھا، اب واش روم، پھر لو، پھر پتہ نہیں کون کون سے لفظ آ گئے ہم دنیا کے۔ تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں جگہ استعمال کی جاتی ہے۔ رفع حاجت سے آنا، اس میں پیشاب، پخانہ، جسم سے ہوا نکلنا، مزی خارج ہونا، وہ تمام صورتیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حدث اکبر کی صورت میں علماء کی مختلف رائے۔ امام شافعی کی رائے ہے کہ ان کے بقول لمس سے مراد عورت کو صرف چھونا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ لفظ سیکشول جمع سے کنایا، یہاں تک لمس سے مراد جمع ہے۔ تو بہت سارے لوگ بہت طریقے سے کہ بھئی خالی جیسے پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ کیا آپ نے تو تب بھی وضو کرنا بہتر ہے، اور کئی کہتے ہیں کہ نہیں پورا سیکس کیا ہو تو تب۔ یہ سب چیزیں
اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اور پھر تیمم کب ہے یہ بھی آج آپ کو بتایا کہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے استعمال کر سکتے ہیں، کہ پانی کی رکاوٹ ہو، ایون کہ پانی میں کوئی کوئی چیز مری بھی مل جاتی ہے، وہ پانی مت استعمال کریں، گندا پانی ہوتا ہے، ناجس ہوتا ہے، زہر مل جاتا ہے۔ تو کیا میں نے تیمم کے شانہ نزول بتایا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ سے پہننے کے لیے ہار ادھار لیا تھا اور وہ گم ہو گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، تو اس نے اس کو پا لیا، اس کو مل گیا۔ نماز کا وقت آ پہنچا اور ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو انہوں نے ایسے ہی نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں شکایت بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات اتاری تھی۔ حضرت عائشہ کی وجہ سے تو اتنی آیات اتری ہیں، میں حیران ہوتی ہوں، جسے سن کر اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ کے ساتھ ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی، تو اللہ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا کر دی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ اسید بن حزیر نے، کہ اللہ آپ پر بہترین بدلہ دے، کہ جب بھی آپ پہ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی، تو اللہ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا کر دی تھی۔ تو تیمم کی لفظی معنی قصد کرنا، اصطلاحی معنی خاص طریقے سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ یہاں تراب یعنی انہیں کہا گیا سیدن طیبن سے یہاں مراد مٹی ہے۔ خیر، اب کوئی آپ کے مائنڈ میں سوال ہو تو پھر ضرور بتا دیں۔ تو میرا خیال میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے جتنی بھی ہو سکتی تھی اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تھوڑی سی ہم اب اگلی آیت کو ذرا ٹچ کر لیتے ہیں۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان کے، اوتو، جو دیے گئے تھے۔ اچھا اچھا، اس سب کے بعد ان اللہ کانا عفواً غفورا، یہ تم نے کیا ہی نہیں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ تو معاف اور بخشش میں تب ہے کہ ہاں، اب آپ ساری نیت کر رہے ہیں اور آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو لیکن کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی، ہاتھ پہلے ہو گئے، چہرہ بعد میں ہو گیا، تو یا پھر جیسے ہی پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ پانی مل گیا تو تیمم ختم، جب پانی نہیں تھا تب تو کر لیتے ہیں، پھر مٹی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی پانی مل گیا تو تیمم ختم، پھر آپ پانی پہ آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا باعث ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اسے وہ اپنی کھال پر بہائے، یعنی اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر اف ہوتا ہے عین فیواؤ، مٹا دینا، مغفرت دینے کو کہتے ہیں، مغفرت سے زیادہ، بلکہ یہ اف بہت مغفرت سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ امام غزالی کے مطابق اف وہ ذات ہے جو برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور نافرمانیوں سے درگزر کرتا ہے۔ الغفور کے قریب قریب، دونوں قریب قریب ہیں لیکن اس سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ غفران پردہ پوشی کو کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ یاد ہی اسی طرح کروایا، غافارا مینز ڈھانپ دینا، پردہ پوشی کر دینا، جبکہ اف میں سرے سے ہی مٹا کر ختم کر دینا۔ امیزنگ، ایسا معاف، اللہ کی مغفرت کا تقاضا دیکھیں، بندے کو نہ چاہتا ہے اللہ، اتنا محبت کرتا ہے اللہ کہ وہ سزا نہ دے، معاف کر دے گا ہمیں، چھوٹی موٹی غلطی ہوگی تو معاف کر دے گا۔ بندوں کا کام بھی دوسروں کو معاف کرنا ہے، غلطیاں ہوں گی، اولاد بھی غلطی کرے گی، اللہ ہمیں معاف کر دے اس نیت سے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون یشترون دلالتا، او مائی گاڈ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، یہ وہ لوگ ہیں
علم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سے کہ خطاب ہے، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ مراد آپ نے دیکھا نہیں، ترا ہوتا ہے ترا ہوتا ہے آئینی نہیں دیکھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا، یا رویت قلبی دل سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ جانتے نہیں، کیا آپ نے دیکھا نہیں الذین طرف انہوں کے اوتو جو دیے گئے نصیباً ایک حصہ، نون صاد با، من الکتاب کتاب میں سے، یشترون وہ خریدتے ہیں، اشترا وہ خریدتے ہیں، شرع اشارہ کن لوگوں کی طرف سے؟ اہل کتاب کی طرف سے، کا تھوڑا حصہ، کیوں؟ کیونکہ کتاب کا بڑا حصہ وہ بھلا چکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے پاس تھوڑا حصہ ہی بچا تھا، جس پر انہوں نے عمل کی بجائے تحریف کر دی تھی، چینج کر دیا تھا گمراہی سے، دلال دود لام لام، دلل گمراہ کرنا، وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں، ان کے تو دلو تم بھٹک جاؤ، دود لام لام دلل وہی روٹ ورڈ ہے، لیکن اس میں واو لام جمع کا صیغہ ہے اور تا اس کی ضمیر ہے، تم بھٹک جاؤ، السبیل رستے سے، یعنی کہ یشترون دلالتا کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو حق ہدایت نازل کی ہے اسے چھوڑ کر گمراہی کے خریدار بن جاؤ، بزنس کس چیز کا تم کر لو کہ حق دے کر اور گمراہی خرید لو۔ انسان ایسا کیوں کرتا ہے جب وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے؟ اور سورۃ البقرہ میں بھی بہت دفعہ یہی بات کہی، یشترون بھی کہ یہی کہ وہ خرید لاتے تھے، کس کے؟ ہدایت کے بدلے گمراہی انہوں نے خرید لی تھی، ٹھیک ہے؟ گمراہی خریدنا، حق چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا، ہر وہ چیز اختیار کرنا جو انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہود اور اوروں کو بھی بھٹکانا چاہتے تھے، باقی کو بھی۔ یہود کی گمراہ کن ہتھ کنڈے کیا تھے کہ وہ کہتے کہ صحیح ایمان لاؤ، اور شام صبح کو کہتے کہ صحیح ایمان لے آؤ، ہم لے آئے ایمان، اور شام کے وقت انکار کر دیتے تھے کہ اب انکار کر دو۔ مسلمانوں کے ملنے والے جو فضل تھے اس سے یہود حسد کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود ہماری کسی بھی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا جمعے کے دن پر کرتے ہیں، جس کی ہدایت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور یہ لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں، قبلے سے، اس قبلے سے جس کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور یہ اس سے گمراہ رہیں، اور امام کے پیچھے آمین کہنے پر، اس طرح اسلام پر بھی یہ دیکھیں 3 چیزوں پر گمراہ رہے، ہدایت سے، پھر قبلے سے، وہی قبلہ ان کو نصیب نہیں ہوا، آمین کہنے سے، اور پھر سے اسلام آخر میں ظاہر ہے ٹوٹل اسلام پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ رکھے۔ تو یہ آیات تھی، آیا نمبر 43 44، جو کہ میں نے اس کو آج 43 کو مکمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے کہ ہم کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کریں، اور ہمارا جو بارٹر ہے یا ہم بزنس جو کر رہے ہیں دنیا میں، ہر وقت ہم کچھ دے رہے ہیں، کچھ لے رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، کچھ لے رہے ہیں، تو ہم گمراہیاں نہ لیں بلکہ علم سے اپنے دامنوں کو بھریں۔ اسی لیے ہم بار بار پڑھتے ہیں ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ کوئی سوال ہے آپ کا تو ضرور آپ بتائیے۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔ کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے آپ کو؟